सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा कुरान मजीद का आज हमारा 23वां पारा है। सूरा यासीन का मुताला चल रहा था। तो सूरा यासीन के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पिछली कौमों के अहवाल और वाक़यात में से एक वाक़े का तज़किरा किया है कि एक बस्ती की तरफ अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा, उन्होंने उसका इनकार कर दिया, फिर दूसरा भेजा, उसका इनकार कर दिया, फिर तीसरा भेजा तो उन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। तो शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और ये शख्स जो है वो रसूलों पे ईमान ले आया था। उन अम्बिया के ऊपर ये शख्स ईमान ले आया था। तो इसने बस्ती वालों से कहा कि रसूल तुम्हें जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और शिर्क को छोड़ दो, तो तुम उस दावत पे ईमान क्यों नहीं लाते। तो बहरहाल कुरान में तो अब इसका तज़किरा नहीं है कि रसूलों की इस हिमायत की वजह से उसके बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन ये है कि बज़ाहिर यही महसूस होता है कुरान के बयान से कि उसके बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसका ये वाक़या और उसके वो कलिमात अल्लाह ने यहाँ पे बयान फरमाए कि अब वो शख्स जो है वो अपनी पूरी बस्ती को ललकारते हुए कहता है कि देखो तुम ईमान नहीं ला रहे, ना लाओ। एक नबी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माओ, मैं जो है वो जो तुम्हारा हकीकी रब है मैं उस पर ईमान लेके आता हूँ, बस तुम इस पे गवाह रहो, मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये रसूल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसने रसूलों की बात की तस्दीक की। तो बाज़ तफसीरी रवायात में है कि उसको उसकी कौम वालों ने शहीद कर दिया। तो यहाँ पे कुरान में ये तज़किरा है कीलत खुलिल जन्ना, उस शख्स से कहा गया कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। यानी जैसे ही उसकी रूह जो है वो परवास की है तो अब उसको बराह रास्त जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जब वो जन्नत में दाखिल हुआ है गोया उसकी आंख खुल गई। पहले तो वो अपने जो है वो गैब पर ईमान के ज़रिए से रसूलों की तस्दीक कर रहा था ना। तो अब जब उसने मुशाहिदा भी कर लिया, ऑब्जर्वेशन भी हो गई और उसे पता चल गया कि भाई ये हकीकत तो और ये रियलिटी तो बहुत डिफरेंट है। दुनिया में तो हम पता नहीं किस चक्कर में थे या दुनिया के लोग किस चक्कर में। तो फिर उसने ये बात कही, या लैत कौमी यालमून, ऐ काश कि मेरी कौम को मालूम हो जाए, यानी मैं किस हाल में हूँ, ये जो मरने के बाद की जो दुनिया है ये कैसी है, काश कि मेरी कौम को इसका पता चल जाए। देखिए बात ये एक सस्पेंस तो है, हर शख्स के अंदर ये सस्पेंस है कि मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी है। मरने के बाद भी एक आलम बरज़ख है, कब्र की ज़िंदगी है, क़यामत के दिन तक उठने तक, तो वो कैसा है, वो आलम बरज़ख कैसा है, क्या वहाँ भी लोगों की लाइफ है, कैसी है, ऐसी है जैसे दुनिया में है या इससे डिफरेंट है। वहाँ भी क्या लोगों के शहर आबाद हैं, रूहों के शहर आबाद हैं, वहाँ पे भी कुछ वो काम काज करते हैं, क्या करते हैं, जज़ा और सज़ा हो रही है, कुछ जन्नत में चले जाते हैं क्या। तो ये सस्पेंस तो इंसान के अंदर होता है। तो वो यही कह रहा है कि उसने जब वो देखा है जन्नत को तो वो कह रहा है या अल्लाह काश कि मेरी कौम को भी पता चल जाए ना कि मरने के बाद क्या है, क्या मिलने वाला है। तो अगर उन्हें झलक भी पड़ जाए इस जन्नत की तो वो ईमान ले आए, फौरन ईमान ले आए। तो काश कि मेरी कौम को क्या मालूम हो कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया, यानी मेरा बड़ा इकराम किया मेरे परवरदिगार ने। इसके बाद अगले रुकू में हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का को ये एक तो ईमान की दावत दी गई, ईमान के अलावा भी जो बुनियादी अखलाकियात हैं उनकी दावत भी कुरान मजीद का एक मौजू है, जैसे भूखों को खाना खिलाना। अब जब कुरान उन्हें कहता था ठीक है भूखों को खाना तो खिलाओ ना, कम से कम ये बात तो समझ में आती है ना कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए। तो अब वो उसके जवाब में क्या कहते थे,
جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، یعنی بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، غربا پہ، مساکین پہ خرچ کرو، تو یہ کافر جو ہے وہ مومنوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ عطامہ، بھائی اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے نا، ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، تو جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے تو اس کو ہم کیوں کھانا کھلائیں؟ یعنی اس طرح سے گویا کہ وہ آگے سے کج بحثی کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ بھوکھوں کو کھانا کھلاتے اور قرآن کی اس بات پہ عمل کرتے، کوئی نیکی کا کام کرتے۔ انسانوں کے اوپر بھی تو حقوق ہے نا کچھ، تو مذہب کو آپ نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ویلیوز، کچھ اقدار، کچھ بنیادی اخلاقیات انسان اس کو تو مانتا ہی ہے نا، اس کو تو سمجھتا ہی ہے نا۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو اب وہ بجائے اس کے کہ بھوکے کو کھانا کھلاتے، وہ آگے سے یہ کہتے کہ خدا نے ان کو بھوکا رکھا ہے، ہم نے ان کو کھانا کھلا دیا، تو پھر خدا جس کو بھوکا رکھ رہا ہے ہم اس کا پیٹ بھر رہے ہیں، یہ تو خدا کی جو ہے وہ مرضی کے خلاف ہم چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کج بحثی کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن مجید میں سے آپ جیسے قرآن نے شروع میں کہہ دیا نا، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر ایسے پہلو رکھ دیے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ کوئی شبہ کا عنصر نکلتا ہو، جس سے تو کوئی آبجیکشن یا کوئی اعتراض جو ہے وہ پیدا ہوتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اتاری ہے، نازل کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ تو قرآن بھی بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، تو اس لیے جیسے پہلے ایک دفعہ ایک آیت گزری ہے کہ یہ قرآن اس کے لیے راہ ہدایت بنتا ہے جس کا دل مومن ہو، پہلے دل سے ایمان لے کے آئے، پھر دیکھے، پھر قرآن پہ اعتراضات جو ہے وہ آیات پڑھتی ہوئی اس کے ذہن میں اعتراضات نہیں آئیں گے، پھر اگر کوئی اعتراضات پیش کرے گا تو اس کے ذہن میں اس کے جوابات آئیں گے۔ اگر دل ہی مومن نہیں ہے تو ہر دوسری آیت پہ جو ہے وہ 50 قسم کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کا بہت بڑا مطالبہ ہے، قرآن کا بہت بڑا مطالبہ۔ اب آپ دیکھیں نا، جیسے وہ مشرکین جو ہے وہ کج بحثی کر رہے تھے، اعتراض کرنا کوئی مطلب بڑی بات ہے، وہ اگلا سمجھتا ہے میں بڑا ذہین ہوں، بھائی تم سے ذہین تو وہ بدو تھے، وہ عرب کے بدو جو اعتراضات کر لیتے تھے قرآن مجید کے اوپر۔ قرآن نے خود اپنے متن کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رکھا کہ اس متن میں سے کوئی انسان سائٹ پہ نہ ہو سکتا ہو، گمراہی کی طرف نہ جا سکتا ہو۔ تو قرآن کا متن ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ایمان پہ مجبور کر دے۔ اگر قرآن کا متن، قرآن کا ٹیکسٹ ایسا ہوتا تو پھر تو وہ جبری ایمان ہو جاتا نا۔ تو اس لیے قرآن نے شعبے کا پہلو رکھا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ پھر کہا کہ ہاں اب یہ شعبے کا پہلو ہے، اب ایمان لا کے دکھاؤ، اب لا کے دکھاؤ گے اس پہ تمہیں اجر دیں گے۔ اور پھر جو ایمان لے کے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سٹرینتھن بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایمان سے مراد دل سے ایمان لے کے آئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلی رکوع میں جو ہے وہ قیامت کبریٰ کا تذکرہ کیا، بڑی قیامت کا، قبروں سے کھڑے ہونے کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سور پھونکتی ہوئی گویا جیسے زمین سے جو ہے وہ نباتات اگاتی ہے، ایسے قبروں سے انسان اگائیں گے، چاہے وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو چکے ہوں گے، ان کی ارواح جو ہے ان کی قبروں کی طرف لوٹائی جائیں گی اور اپنی اسی قبر سے وہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی ایک ایک قبر میں کئی مردے بھی دفنائے گئے تو وہ سب کھڑے ہوں گے۔ تو جب وہ کھڑے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری ہلاکت، من باسنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری جو ہے وہ خوابگاہوں سے جگا اٹھایا؟ پھر خود ہی کہیں گے اچھا یہ تو رحمان کا وعدہ تھا اور رسولوں نے تو سچ کہا تھا کہ ایک دن اٹھنا ہے، تو آج تو ہم اٹھ پڑے، آج تو ہم جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک زور کی آواز، ایک ہی دفعہ کا سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور پہلی جو
پہلی جو مرتبہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان حشر میں، تو پہلا میدان حشر میدان عرفات میں جہاں حج ہوتا ہے، اسی کو کھینچ کے لمبا کر دیا جائے گا، وہاں پہ لگے گا، سب سے پہلا حشر وہاں پہ ہوگا، یعنی قبروں سے نکل کے لوگ میدان حشر میں یعنی میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ تو اس لیے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ میدان عرفات میں، حج کے شاعر میں سے ہے نا کہ خاص طور پہ دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، خاص طور پہ دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ہی تو میدان حشر لگنے والا ہے۔ تو عالم برزخ جو ہے نا، عالم برزخ دیکھیں اصل میں اس میں سزا نہیں ہے، یہ اہم بات ہے۔ اصل سزا اور جزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ ابھی تو رزلٹ ہی نہیں آیا، ابھی تو نتیجہ ہی نہیں نکلا، ابھی تو قیامت کا دن ہی قائم نہیں ہوا، تو قبر میں کیوں عذاب شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں قبر میں عذاب کے حوالے سے جو باتیں ہیں تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عذاب ہے لیکن اس عذاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حوالے سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو برا شخص ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہے یا کافر ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی جیسے حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ یہ جنت جو ہے وہ یہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی قبر جہنم نہیں بن جاتی، جنت نہیں بن جاتی، اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے اس کا وہ مقام دکھایا جاتا ہے جو جنت میں اس کا مقام ہے، تاکہ اسے خوشی ہو۔ اور جو بدکار ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے جہنم میں جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اسے افسوس اور حسرت ہو۔ جیسے قرآن کا بھی بیان یہ ہے نا کہ النار یعرضون علیہا، کہ آل فرعون جو ہے ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، وہ آگ میں ڈالے نہیں جاتے، قیامت والے دن وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، لیکن ابھی آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، انہیں آگ دکھائی جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، تاکہ ان کی حسرت میں اور افسوس میں اضافہ ہو۔ تو ایک اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے عذاب کی کیفیت تو بن جاتی ہے۔ باقی اس قسم کی باتیں یہ جو ہوتی ہیں نا کہ قبر میں بچھو ہیں، سانپ ہیں، یہ ساری ایسے باتیں ہیں کہ جو ہمیں اس طرح سے روایات میں نہیں ملتی، صحیح روایات میں نہیں ہے، بلکہ یہ موت کے منظر جیسی جو کتابیں ہیں بس اس میں جو واقعات سچے جھوٹے جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس سے لوگوں کا ایک تصور بن جاتا ہے قبر کے بارے میں۔ تو اصل میں جزا و سزا جو ہے وہ آخرت میں ہونے والی ہے، لیکن جو عذاب قبر ہے وہ عذاب قبر جو ہے وہ عام طور پر اسی طرح سے ہے کہ جو کافر ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، ان کو ان کا برا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، اور جو مومن ہیں ان کو ان کا اچھا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کی خوشی میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ البتہ یہ ہے کہ بعض مومنوں کے لیے یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے جب کہ ابھی بات گزری ہے، وہ تو اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے ہے نا۔ پھر سب روحیں جسم سے نکلنے کے بعد عالم برزخ میں ایک جگہ نہیں ہے، ایک جگہ سب نیک روحیں بھی ایک جگہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو کسی جو ہے وہ نبی سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی، کسی سے دوسرے پہ، کسی سے چھٹے ساتویں پہ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ جی سب روحیں نیک روحیں ایک جگہ پہ ہیں یا سب بری روحیں ایک جگہ پہ ہیں، ایسا بھی نہیں۔ بہرحال یہ موضوع تفصیل طلب ہے، کسی اور وقت میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے مفصل۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ قیامت والے دن شیطان کی جو عبادت کرتے ہیں ان کا انجام بیان فرمایا۔ جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو آواز لگائی جائے گی کہ اے مجرموں، اے مجرموں، آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اللہ تعبد الشیطان۔ اب دیکھیں شیطان کو کون پوچھتا ہے، شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ شیطان کو کوئی سجدہ تو نہیں کرتا۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم سیٹنسٹ کہتے ہیں۔ سیٹنزم باقاعدہ ایک مذہب بھی ہے جس میں شیطان کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر و بیشتر کافر تو شیطان کو سجدہ نہیں نہ کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ شیطان کو مانتے بھی نہ ہو، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ شیطان کو بھی نہیں مانتے۔ تو شیطان کی عبادت سے مراد یہ ہے شیطان کے پیچھے لگ جانا، اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے لگ جانا، یہی اس کی عبادت ہے۔ ورنہ شیطان کو کون سجدہ کرتا ہے اس کا بت بنا کے؟
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، یعنی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم نے میری عبادت کرنی ہے کیونکہ یہ سیدھا رستہ ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ تم میں سے اکثر کو اس نے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ تو بس کیا تمہارے اندر کوئی عقل نہیں تھی؟ تم سوچتے نہیں تھے؟ دنیا میں ہم نے بھیجا تھا تمہیں، کوئی غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے یہ سورہ یاسین کے اندر ہی آخری رکوع میں جو لوگ دوبارہ تخلیق کے منکر تھے، جیسے کہ عام طور پہ مشرکین مکہ جو ہے وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، بس ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے، بس مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، کوئی یوم الحساب نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، آخرت کا دن مان لیں تو پھر تو ایمان لانا پڑتا ہے آخرت کا دن مان لیں تو پھر کون کفر کرے گا؟ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو کافر جو ہے وہ سب سے پہلے تو آخرت کا انکار کرتا ہے، پھر جو ہے وہ رسولوں اور خدا کے انکار کی طرف آتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی اس نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے، ایک سپرم سے پیدا کیا، یعنی ایک نطفے سے، ایک پانی کے، گندے پانی کے قطرے سے ہم نے پورا انسان، جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا ناک، ٹھیک ہے، اس کا سر، اس کا دل، دماغ، جگر، معدہ، اس کی آنتیں، اس کے بازو، اس کی ٹانگیں، اس کے پٹھے، اس کی وینز، اس کے ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، چہرہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بال، پھر بعد میں اس کے دانت نکلتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے انسان کے اندر، یہ سب پانی کے ایک قطرے سے۔ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو آپ جمع کر دیں اور انہیں پانی کا ایک قطرہ دے دیں، چلیں یہ سپم بھی دے دیں اور انہیں کہیں کہ اس سے انسان بنا دیں کیا بنائیں گے؟ ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، پورا انسان کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ اسی نطفے سے، وہ نطفہ لے لیں، میاں بیوی کا نطفہ لے لیں، اس کو ٹیوب میں ڈالیں، اس سے انسان نکال کے دکھائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کی ذات ہے کہ جس نے انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ ہی تو تھا نا، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کر دیا۔ تو اب تجھے یہ شک ہے کہ دوبارہ جب تو بھربری ہڈی ہو جائے گا تو کیسے تو دوبارہ پیدا ہوگا؟ تو پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمیں مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، یہ بات بھول گیا ہے کہ پیدا کیسے ہوا ہے، اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہڈی جب بھربری ہو جائے گی تو کیسے دوبارہ زندہ ہوگی۔ تو آپ ان کو کہہ دیں یحییھا الذی انشأ اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس انسان کو پیدا کیا نا ایک پانی کے قطرے سے، تو اب کم از کم ہڈی تو ہے نا، تو اس ہڈی سے اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دوسری مرتبہ۔ ویسے بھی ایک آدمی جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس کے لیے کوئی چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، ہم انسان کے اعتبار سے بھی غور کریں تو دوسری مرتبہ تو اس کے لیے وہ چیز بنانی آسان ہو جاتی ہے نا۔ تو جب انسان موجود ہے تو خود انسان کا وجود اس بات کی دلیل ہے نا کہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، تو جس نے اس کو پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ صافات۔ سورہ صافات بھی مکی صورت ہے، اس کے بھی مضامین وہی ہیں جو مکی صورتوں والے ہیں۔ آخرت کا تذکرہ ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، پچھلے انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے۔ تو سورہ صافات کی جو شروع کی آیات ہیں 10، یہ شیاطین کے بارے میں ہے، ان شیاطین کے بارے میں کہ جو سن گن لینے کے لیے اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ شیاطین یا جنات کی کئی ایک قسمیں ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو حشرات الارض کی طرح ہیں، انسیکٹس کی طرح ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو جیسے گھروں میں رہتے ہیں اور عام طور پہ مانوس بھی ہو جاتے ہیں گھر والوں سے، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو فضا میں اڑ بھی سکتے ہیں، اڑنے والے بھی ہیں۔ تو مختلف ان کی قسمیں ہیں۔ تو جو یہ سرکش شیاطین عام طور پہ انہی میں سے ہوتے ہیں جو اڑنے والے ہیں، یہ آسمانوں تک چلے جاتے ہیں
اور آسمانوں پہ جا کے یہ پھر سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا سن گن؟ کہ اللہ عز و جل فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، پردہ غیب سے حکم دیتے ہیں، تو فرشتوں نے اس حکم کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے، تنفیذ کرنی ہوتی ہے. تو فرشتے جو ہے وہ پھر وہ حکم ٹرانسفر ہوتا ہے نا اوپر والے آسمان سے نیچے، پھر نیچے، پھر سب سے نیچے آسمان دنیا تک آ جاتا ہے، سب سے نچلے آسمان تک وہ حکم اللہ کا ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہ سب سے نچلے آسمان دنیا کے فرشتوں تک آ جاتا ہے. تو وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں جب کہ بھئی اللہ نے کیا حکم دیا ہے، تو یہ چھپ کے آسمان دنیا تک یہ پہنچتے ہیں اور چھپ کے جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کی باتیں. لیکن فرشتے پہرا لگا کے بیٹھے ہوئی ہیں. جب ان میں سے کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے جو ہے نا وہ ایک زور کا جو ہے وہ کوڑا مارتے ہیں ان کو. وہ آگ کا برستا ہوا کوڑا ہوتا ہے جس کو قرآن نے شہاب ثاقب کہا ہے. ایک تو ہمارے ہاں اردو میں ٹرم ہے نا شہاب ثاقب ہے، تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے. یہ جو قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ اور ہے. تو یہ تو آسمان دنیا پہ جانے والے جو جنات ہیں ان کو یہ شہاب ثاقب جو ہے وہ پڑتا ہے، پھر وہ وہاں سے بھاگتے ہیں. تو کوئی ایک آدھی بات جو وہ سن لیتے ہیں تو وہ اصل میں سنتے ہیں اپنے کاہنوں کے لیے، جو فارچون ٹیلر یا غیب کی خبریں بتانے والے دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، بابے. تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کام کرتے ہیں. تو ایک آدھی بات جو ان کے کان میں وہ ڈالتے ہیں جو انہوں نے فرشتوں سے سنی ہوتی ہے، تو وہ جو کاہن ہوتے ہیں پھر اس ایک بات کے اوپر پوری کہانی بنا کے پھر وہ پورے سال بھر کی جیسے پریڈکشنز کرتے ہیں یہ وہ. تو ان کا اگر کوئی تکا لگ جائے تو وہ پھر ان کی گڈی چڑھ جاتی ہے. تو یہ اللہ عز و جل نے یہاں پہ جو ہے وہ اس سارے عمل کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو جو ہے وہ ستاروں سے مزین کیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو سرکش شیطانوں سے محفوظ بھی بنا رکھا ہے، محفوظ کر دیا. اب مالا اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی باتیں وہ سن نہیں سکتے. اور اگر وہ آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں وہ شیاطین، تو ہر طرف سے ان کی طرف وہ انگارے، آگ کے انگارے جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، بھگانے کے لیے. اور آخرت میں تو ان کے لیے دائمی عذاب ہے ہی ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی بات اچک لی، کسی کے کان میں کسی فرشتے کی کوئی بات پڑ گئی، اس کو تو پھر ایک جلتا ہوا آگ کا انگارہ جو ہے وہ اس کا پھر پیچھا کرتا ہے کہ بھائی یہ بھی ساتھ اب لے کے جاؤ. تو یہ شیطان کی پٹائی کا بیان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دکانداری جو ہے وہ بہت چلائی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہانت جو ہے، فارچون ٹیلنگ ایک پورا انسٹیٹیوٹ تھا، اور لوگ بہت اعتبار کرتے تھے. کاہن ایک مذہبی شخصیت ہوتا تھا اور اس کا رسولوں کی طرح جو ہے وہ احترام کیا جاتا تھا. لیکن اس کہانت کی ساری بنیاد یہ سرکش شیاطین تھے، یہ اڑنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے، اور فرشتوں کی بات کہ اگر یہ سن گن لینے کی کرتے ہیں تو پھر ان کی خوب پٹائی ہوتی، یعنی ان کو خوب ذلیل اور رسوا کیا گیا، تاکہ نبوت اور رسالت کے مقابلے میں یہ جو ادارے ہیں یہ اپنی دکان نہ چمکا سکیں. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ بکاس من معین، صاف ستھری شراب کے چھلکتے ہوئے جام ان کے سامنے ان کا دور چل رہا ہوگا. یعنی جیسے ان کے جو غلمان ہیں وہ لڑکے، ان کے خدام، وہ چھلکتے ہوئے جام لا رہے ہوں گے، اور یہ لوگ مسحریوں کے اوپر بیٹھے ہیں آمنے سامنے گپ شپ لگانے کے لیے. جیسے کبھی سردیوں کی رات میں گاؤں دیہات وغیرہ میں مجلسیں لگتی ہیں، درمیان میں جو ہے وہ آگ کی انگیٹھی رکھے، آگ بھی جو ہے وہ تاپی جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ خوش گپیاں بھی لگاتے ہیں. تو یہی منظر جو ہے وہ جنت میں بھی ہوگا. اور کہا کہ جو شراب ان کو پیش کی جائے گی پینے کے لیے تو وہ شراب سفید ہوگی، اور اس میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی بہت زیادہ. لیکن وہ شراب ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو پینے سے جو ہے وہ کوئی سر درد ہو
اور نہ ہی اس کو پینے والے کو بہکی بہکی باتیں کریں گے، یعنی وہ دنیا کی شراب کی طرح کی نہیں ہوگی، آخرت کی شراب کہ اس کو پینے کی وجہ سے انسان بہک جائے یا اس کا سر بھاری ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جتنی چیزیں جو ہے وہ دنیا میں حرام کی گئی ہیں، انسان ان سے رکتا ہے، جیسے شراب ہے، عورت ہے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ جنت میں حلال کر دی گئی، یعنی ریوارڈ میں اس کو وہی چیزیں دی گئی کہ جن سے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے رکا۔ جیسے شراب سے رکا تو اب جنت میں شراب کا تذکرہ ہے، دنیا میں جو ہے وہ زنا سے، ایڈلٹری سے اس نے اپنے آپ کو روکا، محفوظ رکھا، تو جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، جیسے آگے آ رہا ہے وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، کہ ان کو حوریں ملیں گی جن کی نگاہیں جو ہے وہ شرم اور حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی، اور وہ حوریں ایسے ہوں گی کاننا بعید مکنون، جیسے چھپائے گئے انڈے، یعنی انڈا جو ہے وہ کتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے، اور پھر وہ انڈا جو کہ چھپایا گیا ہو تو وہ کتنا ملائم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج بھی دیکھیں نا کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں بیوٹی، بیوٹی کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ سکن ہے، یعنی آج بھی بیوٹی انڈسٹری یا میک اپ انڈسٹری کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک بڑا حصہ وہ سکن کو بہتر بنانے کی پروڈکٹس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بیسیکلی یہ جو انڈے کا ذکر ہے، تو انڈے کا ذکر اس لیے نہیں کہ وہ کوئی سفید ہوں گی انڈے کی طرح، نہیں، سفیدی میں یہ جو ہے نا وہ یہ نہیں بیان کیا گیا، یہ تشبیہ نہیں دی گئی، یہ تشبیہ بیسیکلی جو ہے وہ ملائمت میں دی گئی ہے، ان کی سکن کی ملائمت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے اہل جنت کا، کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اب ظاہری بات ہے کوئی گفتگو تو کریں گے ہی، گپ شپ بھی لگائیں گے، تو جب وہ مسحریوں پہ بیٹھے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے تو ایک بندہ کہے گا کہ یار دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھے یہ کہتا تھا یقول اینک لمن المصدقین، یار تو بھی مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا، تو نے بھی تصدیق کرنا شروع کر دی ہے کہ آخرت ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، قرآن ہے، تو بھی خدا کو ماننا شروع ہو گیا۔ تو وہ جنتی جو ہے وہ اپنے دوستوں سے کہے گا کہ یار میرا ایک دوست تھا جو مجھے دنیا میں ایسی باتیں کہتا تھا، اور مجھے یہ کہتا تھا کہ جب ہم گل سڑ کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، کوئی بدلہ، کوئی حساب کتاب ہوگا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، جیسے آج بھی یہ ڈارونزم والے کہتے ہیں انسان خود سے ہی پیدا ہو گیا، بس فزیکل لاز ہیں، لاز آف نیچر ہیں جنہوں نے انسان کو بنا دی ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس کو کہا جائے گا حل انتم مطلعون، اس جنتی سے کہا جائے گا جب وہ اپنے دوستوں سے، جنت کے دوستوں سے یہ باتیں کرے گا تو اس کو اب کہا جائے گا کہ وہ دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے بیچوں بیچ اپنے اس دوست کو دیکھے گا، تو اس وقت کیا کہے گا؟ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، میں بھی تیرے چکر میں آ جاتا، قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، تو مجھے بھی بہکا دیتا، تو میرا بھی عقیدہ خراب کر دیتا، ولولا نعمت ربی، لیکن یہ تو میرے رب کی نعمت تھی کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آیا، میں نے تیری باتوں کا اعتبار نہیں کیا، میں نے تیری باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا، اگر میں لے لیتا لکنت من المحضرین، آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے بیچوں بیچ ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید اس حد تک مطلب جاتا ہے کہ مکالمے بیان کرتا ہے قرآن مجید، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ المرء علی جلیس دینی، سوری کہ اس طرح سے روایت کے الفاظ ہیں کہ المرء علی دین جلیسی، اس طرح سے الفاظ ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرور جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہماری کمپنی کون سی ہے، ہماری صحبت کن لوگوں کی صحبت ہے۔
اس کے بعد اللہ عز و جل نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پہ بہت ساری آزمائشیں، امتحانات بھیجے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دیا۔ پھر جب وہ بیٹا جو ہے وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم کو خواب آنا شروع ہو گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب ایک طرح سے وہی ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم کو لگا کہ یہ اب اللہ کا حکم ہے کہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنا چاہیے، اللہ کے لیے مجھے ذبح کرنا چاہیے۔ جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، لوگ جو ہیں وہ بتوں کے نام پہ اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے، قربان کرتے تھے۔ آج بھی مطلب ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، بتوں کے نام پہ جو ہے، جہاں جہالت ذرا زیادہ ہے جن علاقوں میں، تو ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بتوں کے نام پہ جو ہے وہ آج بھی اپنے بچوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، نثار کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بچے سے، حضرت اسماعیل سے ڈسکس کیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان سے مشورہ لیا۔ تو حضرت اسماعیل ابھی تو خیر دوڑنے کی عمر کو تھے، ویسے دیکھیں کہ دوڑنے کی عمر بھی کیا ہوتی ہے، 12-13 سال، کوئی شعور بھی جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا، لیکن والد کی تربیت ایسی تھی کہ حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ ابا جان، اب ان کو پتا تھا کہ ذبح، ظاہری بات ہے ذبح ہونے کا مطلب ذبح ہونا ہے، گردن پہ چھری پھرنی ہے، خون نکلنا ہے، لیکن کیا کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا، یہ خواب نہیں ہے، یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، آپ وہ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں چیخوں گا چلاؤں گا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ یہ کریں اور میں اس پہ صبر کروں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی ایک اور آزمائش ہے، میرے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ تو بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے قربانی لی نہیں، تو یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ قربانی مانگتے ہیں لیکن قربانی لیتے نہیں ہیں، انسان کی آزمائش کے لیے مانگتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل آ گئے اور جنت سے جو ہے وہ ایک مہنڈا لے کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو انہوں نے جب دیکھا تو سامنے جو ہے وہ مہنڈا جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا تھا، جس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے، بہت بڑی قربانی۔ پھر وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس سنت کی پیروی میں ہم جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جانور پیش کرتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آگے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت یونس کو جو ہے وہ ایک بستی کی طرف بھیجا گیا جو کہ نینوا کی بستی کہلاتی تھی، دجلہ الفرات کے کنارے آباد تھی۔ یہ بستی کے جو رہنے والے تھے وہ تقریباً کوئی 1 لاکھ، قرآن کا بیان ہے کہ 1 لاکھ کے قریب افراد تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ تقریباً کوئی 700-800 قبل مسیح بنتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ تو جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچ گئے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو انتظار تھا کہ اب جو دعوت کا فریضہ تھا وہ تو مکمل ہو چکا تھا، قوم ایمان نہیں لا رہی تھی، اب اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے جلدی کی، اجتہاد سے کام لیا اور قوم کو کہا کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے اور 3 دن میں آ جائے گا، اور خود قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم ابھی نہیں آیا تھا قوم کو چھوڑنے کا۔ تو جب یہاں سے چلے گئے ہیں تو اب جب کشتی میں بیٹھے ہیں تو وہ کشتی ڈولنے لگی، تو لوگوں نے کہا جی کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی ناراضگی سے بھاگا ہوا ہے، اس کا آقا اس سے ناراض ہے، قرآن ڈالتے ہیں، حضرت یونس کا نام نکلا، آپ کو پھینک دیا گیا پانی میں، اور آپ کو ایک بڑی مچھلی نے، بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ ویل مچھلی نے نگل لیا، اور پھر آپ نے تسبیح کی
اس مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور تقریباً کوئی 3 دن تک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت کے دن تک رہتے۔ تو خاص طور پہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کی جناب میں، اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اور اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئی ہے، تو پھر اسے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ناراض ہوں گے بھی تو انشاءاللہ سے وہ ناراضگی، جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اگر حضرت یونس تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن تک، یعنی اللہ کی اتنی ناراضگی تھی، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے ان کو ساحل پہ نگل دیا، مچھلی نے جو ہے وہ ساحل کے اوپر ان کو اگل دیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ سورہ صاد کے اندر، یعنی اگلی جو سورت ہے صافات کے بعد سورہ صاد، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے مضامین میں بھی حضرت داؤد حضرت سلیمان کے قصے ہیں، واقعات ہیں اور توحید کا بیان ہے شروع کی آیات میں۔ تو اللہ کے رسول جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے تو اب وہ عام طور پہ جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے تھے اور بڑے تعجب کے ساتھ، اجعل العالیۃ الہ واحدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہے مطلب آپ کا دین کہ آپ نے تمام معبودوں کو ایک ہی بنا دیا، یعنی سارے ختم ہمارے معبود چھوٹے بڑے، بس ایک ہی ہے۔ بڑی عجیب باتیں آپ کرتے ہیں۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سردار کیا کرتے تھے؟ تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کرنا شروع کرتے تھے تو وہ سردارین قریش عام لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ چلو 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 یہاں سے نکلو، کوئی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پہ جاؤ، ڈٹے رہو ڈٹے رہو۔ ان هذا لشیء یراد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی مقصد ہے، معاذ اللہ یہ تو کوئی حکومت اقتدار چاہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ قریش مکہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ ان کی ذہن سازی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننے دیتے تھے، اس طرح سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کی بات نہیں سننی، ان کی بات نہیں سننی، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو ساحر ہیں، یہ تو مجنون ہیں، تمہارے اوپر جادو کر دیں گے۔ کبھی شاعر کہہ دیتے تھے، کبھی مجنون کہہ دیتے تھے، کبھی جادوگر کہہ دیتے تھے۔ تو ہر طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ کسی طرح لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روک دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تاکہ کیونکہ جو آپ کی بات سنتا تھا وہ بات اتنی متوازن ہوتی تھی، ایمان لے آتا تھا۔ تو ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، تو وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہم نے پہلے نہیں سنی، اپنے باپ دادا سے تو ہم نے نہیں سنی، باپ دادا سے ہمارا ایک مذہب چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ساری نئی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات سننی چاہیے، بات سننی چاہیے۔ بعض اوقات شیطان بھی جو ہے وہ کوئی اچھی بات کر جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا تو جھوٹا لیکن وہ بات سچی کر گیا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کو یہ بتا گیا تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں تو آپ کی شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ وہ لمبی چوڑی حدیث ہے، جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے واضح ہوگی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی خاص طور پہ خلافت کا، کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ حضرت داؤد کو خلافت ملی اور نبوت بھی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، خلیفہ بنایا۔ تو آپ لوگوں کے درمیان کیا کریں؟ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں، حق کے مطابق۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا، وحی کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں۔ یہ بیسیکلی جو حکمران ہے، جو خلیفہ ہے، اس کا بنیادی ترین فریضہ یہی ہے۔ امیر المومنین ہے یا کوئی بھی ہے، بہرحال آپ خلیفہ امیر المومنین اس کو کہیں نہ کہیں، یہ اصطلاحات مطلب کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی۔ بعض اوقات تو ان اصطلاحات کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان اصطلاحات سے لوگ تقدس کی ایک ایسی چادر پہنا دیتے ہیں، کسی کو مقدس گائے بنا دیتے ہیں، بس اس کے ساتھ خلیفہ کا ٹیگ لگ گیا، وہ ایسی مقدس گائے بن گئی ہے کہ وہ جو مرضی کفر کرے تو اب لوگ جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ہے
اس کے کفر پہ، اس کے ظلم پہ بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. تو یہ نہیں. تو فاحکم بین الناس بالحق، اصل میں خلیفہ کون ہے اللہ تعالیٰ کا؟ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو ہے وہ حکمران بنایا، جو وحی کے مطابق فیصلہ کرے، وحی کے مطابق فیصلہ کرے، حق کے مطابق فیصلہ کرے. ولا تتبع الہوا، اور وحی کے مقابلے میں کیا ہے؟ خواہش نفس ہے. جو وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا وہ خواہشات کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. دیکھیں نا، مین میڈ لاز ہیں نا. پھر اگر آپ ڈیوائن لا کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو، شریعت کو نہیں مانتے، اللہ کی شریعت کے مطابق اگر عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے، قانون نہیں بنتے ریاست کے، تو پھر کن قوانین کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ وہ جو انسانوں کی خواہشات سے بنے ہوئے قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلے ہوں گے. انسانوں کی خواہش جو ہے وہ جس کو چاہے گی کہ جی حلال کر دیں اس کو حلال کر دیں گے، جس کو چاہے گی حرام کا اس کو حرام کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ جی 2 مردوں کی شادی جائز ہے، وہ اس کی قانون بنا لیں گے. وہ کہیں گے 2 عورتوں کی شادی جائز ہے، وہ اس پہ قانون بنا لیں گے. وہ کہیں گے کہ جی انسان اپنے پیٹ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، وہ اس پہ قانون بنا لیں گے. یہی ہے، خواہش نفس کی اتباع ہو رہی ہے. تو قانون سازی جو ہے نا بہت ضروری ہے، قانون سازی کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. ورنہ تو دوسری صورت کیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی، مین میڈ لاز کیا ہیں؟ مین میڈ لاز کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پہ شرعی لا یا جہاں پہ شریعہ لا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، وہی کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، وہاں انسانی قوانین کے مطابق. وہ انسانی قوانین کیا ہیں؟ خواہشات کا انبار ہیں. اور کیا ہیں؟ اتباع ہوائے نفس ہے. اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، یعنی وحی کے مقابلے میں خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور ان لوگوں نے قیامت کے دن کو بھلایا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جہ و جلال دیا تھا، بہت وجاہت دی تھی. ان کا لاؤ لشکر بہت بڑا تھا. اب لشکر کے اندر جو ہے وہ گھوڑے، اور خاص طور پہ اصیل نسل کے گھوڑے تھے ان کے پاس. ایک مرتبہ شام کے وقت میں وہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے، اور حضرت سلیمان جو ہے وہ ان گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، یعنی انسپیکشن کر رہے تھے. تو اتنے میں جو ان کا آپ کہہ لیں نماز کا یا اللہ کو یاد کرنے کا یا ذکر اذکار کا وقت تھا، وہ وقت نکل گیا. تو اس پہ ان کو بہت افسوس ہوا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کی یاد کے مقابلے میں مال کی محبت کو ترجیح دی، یعنی اپنے آپ کو جیسے انسان، یہاں تک کہ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ پردے میں چھپ گیا. جیسے آپ کہیں کہ جی عصر کی نماز کا وقت تھا اور سورج غروب ہو گیا. حالانکہ وہ گھوڑے جہاد کے گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پسند نہیں کیا اس بات کو کہ ان گھوڑوں کے معائنے میں بھی میں اپنی اس عبادت سے جو ہے وہ غافل رہا کہ جو میں روزانہ کرتا تھا عصر کے وقت میں، یہاں تک کہ اس عبادت کا وقت گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ گھوڑوں کو میرے اوپر واپس بھیجو میری طرف، اور وہ ان کی گردنوں اور ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض اہل تفسیر نے یہ تفسیر کی ہے کہ حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو جو ہے قتل کر دیا، یعنی ان پہ تلواریں چلانے لگ گئے، ان کی گردنوں پہ، ان کی ٹانگوں پہ. لیکن یہ تفسیر جو ہے نا وہ کوئی دل کو لگتی نہیں ہے. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ رحمت اور شفقت کے ساتھ وہ ان کی ٹانگوں اور گردنوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے. انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ گھوڑے بھی جہاد کے گھوڑے تھے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ ایک آزمائش تھی. ایک اور آزمائش کا بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ جو ہے وہ کوئی جسد لا کے رکھ دیا.
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض تفسیری روایات میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیویوں سے جمع کروں گا اور ہر بیوی سے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کریں گے، جنہیں پھر جو ہے وہ میں جہاد کے لیے وقف کروں گا. لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو جب وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں ایک رات میں، سب بیویوں کے پاس، تو کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک سے ہوئی، اور وہ بھی ادموئی سی اولاد تھی، اور وہ بھی دائی نے آ کے وہ بچہ جو ہے وہ ان کی کرسی پہ، ان کے تخت پہ لا کے رکھ دیا. تو اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا کہ مجھے یہ اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. تو بہرحال نبیوں کی بھی آزمائشیں آتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں ہے، جس بھی مقام اور مرتبے پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طور پہ آزماتے ہیں، وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو بیان کیا کہ ان کے اوپر ایسی بیماری آ گئی تھی. بعض تفسیری روایات میں یہ بھی ہے کہ 17 سال تک بیمار رہے، لیکن صبر کرتے رہے. بیوی بچے چھوڑ گیا، مال و اسباب جاتا رہا، سب کچھ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا پاؤں ماریں. تو جہاں انہوں نے پاؤں مارا وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ٹھنڈا پانی. تو کہا گیا کہ اس سے غسل کریں اور اس کو پئیں بھی. تو کوئی سکن کی بیماری تھی تو ان کو آرام آ گیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اہل و عیال اور اتنی ہی اہل و عیال ان کو واپس کر کے اور بھی لوٹائے. یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور یہ ہماری طرف سے نصیحت بھی ہے عقل والوں کے لیے. نصیحت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو آزمایا تو عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آزمائیں گے؟ اللہ نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو آزمائش تو آ کے رہنی ہے. آزمائش کے ساتھ بس انسان کو جو ہے وہ جینا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے دعا سے ایک آزمائش ختم ہو جائے گی لیکن پھر دوسری آ جائے گی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ساری آزمائشیں ٹل جائیں. تو بس آزمائش کو قبول کرنا انسان سیکھے. یہ دعا بھی مانگتا رہے یا اللہ میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں. بالکل اللہ سے آزمائش تو نہیں نہ مانگنی چاہیے، بلکہ ایک صاحب جو ہے وہ اللہ سے صبر کی دعا کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ صبر کی دعا نہ کرو. صبر کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے یہ مانگ رہے ہو یا اللہ پہلے آزمائش نازل کر پھر مجھے اس پہ صبر دے. نہیں، یہ جائز نہیں. ہاں آزمائش آ جائے تو پھر اب صبر کی دعا کر لو، پھر اب اللہ سے دعا کر لو یا اللہ میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، پھر اب اس کے لیے ایکسیپٹنس پیدا کرو. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں جو ہے وہ اہل جہنم کے ایک مکالمے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے، جیسے پہلے اہل جنت کے مکالمے کا ذکر گزرا ہے کہ گروہ در گروہ جائیں گے نا. پہلے ایک نسل جائے گی، پھر اس کے بعد آنے والی جو نسل ہے وہ جہنم میں جائے گی، پھر اس کے بعد آنے والی نسل. تو بعض اوقات تو نسلیں جہنم میں جائیں گی نا، پوری پوری نسلیں جہنم میں جائیں گی، جیسے 8 8 10 10 نسلیں. تو ایک نسل جب جہنم میں جائے گی تو وہ دوسری نسل کو ویلکم نہیں کہے گی. یعنی پہلے ایک نسل جہنم میں چلی گئی، اب دوسری پیچھے سے آ رہی ہے، جہنم میں داخل ہو رہی ہے. تو پہلے والی جو ہے وہ جہنم میں موجود ہے، دوسری والی جہنم میں داخل ہو رہی ہے. اب جو دوسری والی ہے ظاہری بات ہے یہ جونیئرز ہیں، ان کے سینئرز تو پہلے جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، ان کا تو فیصلہ پہلے ہو چکا. تو یہ جونیئرز اپنے سینئرز کو لان تان کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں جہنم میں پہنچے، اور سینئرز ان کو لان تان کریں گے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ یار دنیا میں ہم کچھ لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، لیکن آج وہ ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے، اور دنیا میں ہم ان کا بڑا مذاق اڑاتے تھے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جہنم میں اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ وہ جنت میں ہوں گے. تو جہنمی جو ہے، جہنمی شخص جس کو برا سمجھے گا، ظاہری بات ہے وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل جہنم کے یہ جو مکالمہ ہے، یہ آپس میں جھگڑنا ہے، ایک دوسرے کو لان تان کرنا ہے، ان ذالک لحق، یہ حق بات ہے.
اسی طرح سے ہوگا جیسے ہم نے قرآن میں بیان کیا. یہ جتنے مکالمے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، کچھ میدان حشر کے ہیں، کچھ جنت کے ہیں، کچھ جہنم کے ہیں، یہ سب اسی طرح سے ہوں گے. اسی طرح سے گویا کہ فیوچر کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں دکھا دیے کہ ہم اس کو ویژولائز کریں. اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ عز و جل نے وہی آدم اور ابلیس کا قصہ جو قرآن مجید میں 7 مقامات پہ ہے، یہ قصہ اس کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ 7 مقامات پہ اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرے، اس نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے دربار سے نکل جا. تو اب وہ اللہ کو کہنے لگا کہ آپ کی عزت کی قسم میں سب اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا. ہاں جو آپ کے مخلص بندے ہیں چند چنے ہوئے وہ ٹھیک ہے، وہ بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قال فالحق والحق اقول، دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں سچ ہی کہتا ہوں. لام لاننا جہنم من کا وممن تابعک منہم اجمعین، اولاد آدم میں سے جس نے تیری پیروی کی میں تجھ سے بھی اور اس سے بھی جہنم کو بھر دوں گا. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اولاد آدم کو میں یہ بتا دوں گا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ ابلیس کھلا دشمن ہے. یہ دشمن کیوں ہے تمہارا یہ بھی بتا دوں گا کہ تمہارے باپ کو سجدہ کرنے کا حکم اس کو دیا گیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا، اور یہ حسد کی وجہ سے تمہارے باپ کا دشمن بنا، اور تمہارے باپ کی وجہ سے یہ اب تم سب کا دشمن ہے. تو یہ میں اولاد آدم کو ضرور بتا دوں گا. اس کے بعد بھی اگر اولاد آدم جو ہے وہ تمہارے شیطان اور ابلیس کے پیچھے چلی، اپنے دشمن کے پیچھے چلی، تو پھر میں ابلیس سے بھی اور ان اولاد آدم سے بھی جو ابلیس کی پیروی کرنے والے ہوں گے جہنم کو بھر دوں گا. اس کے بعد اگلی جو سورت ہے سورہ زمر ہے، 23ویں پارے کی آخری جو سورت ہے سورہ زمر ہے. اس کا جو بڑا مضمون ہے وہ توحید ہے. توحید، بلکہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین خالص دین ہونا چاہیے. خالص دین، اللہ کی عبادت کرنی ہے، خالص اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کرو، دین میں ملاوٹ نہ کرو. دین میں ملاوٹ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں ملاوٹ. عبادت میں ملاوٹ کیا ہے؟ توحید کا اقرار کر کے پھر شرک کرنا شروع کر دو. توحید کا اقرار کرنے کے بعد پھر تعویلیں کر کے شرک کو جائز قرار دے دو. یہ ملاوٹ والا دین ہے، یہ اللہ کے پاس نہ لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ملاوٹ والا دین کون سا ہوتا ہے؟ وہ دین یہ ہے کہ والذین اتخذوا من دونی اولیاء، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنائی ہوئی ہیں کچھ. اور کیا کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان اولیاء کی جو عبادت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ اولیاء ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں. یعنی اولیاء ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہی ہے، لیکن ہم اولیاء کو واسطہ بناتے ہیں اللہ کے قرب کا. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا بیسیکلی. تو قرآن مجید جہاں جہاں مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اس عقیدے کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں تو آج جو ہے نا یہ ارد گرد آپ کو جو نظر آ رہا ہے تو آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ یہ سب وہی شرک ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے. انسان کو کوئی تعویل سوچتی ہی نہیں ہے. تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان اولیاء کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جو بت تھے وہ بت کو اولیاء اللہ ہی تھے، وہ ان کے پیچھے اولیاء اللہ ہی تھے جن کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے. تو ہم ان اولیاء کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بہت قریب کر دیتے ہیں. تو یہ بھی یہی کہتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، بڑے افسر سے ملنے کے لیے چھوٹے افسر سے ملاقات کرنی پڑتی ہے. وہی دلیلیں، نہیں وہی دلیلیں، وہی عقیدہ جو مشرکین مکہ میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، ان کو بتائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے. مطلب ایسی تعویلیں کرنے والا بھی اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے کہ تعویلیں کر کر کے وہ شرک کو جائز قرار دے رہا ہے.
تو ایسے جھوٹے کو ہم قیامت والے دن خبردار کریں گے کہ وہ اللہ کے اوپر کیسے کیسے جھوٹ باندھتا رہا اور کیسے کیسے شرک کو جو ہے وہ توحید کے نام پہ جواز بخشتا رہا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے 2 کرداروں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو رات میں کھڑے ہیں، رات کے اوقات میں سجدے کی حالت میں ہیں، قیام میں ہیں اور آخرت سے ڈر رہے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے رات کو لمبی تہجد میں 1/3 رات، نصف رات کھڑا ہے، سجدے میں پڑا ہوا اللہ کے سامنے رو رہا ہے، لمبے قیام میں قرآن مجید کے پارے ان کی تلاوتیں کر رہا ہے، آخرت کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جہنم میں نہ ڈال دے، جنت کی امید بھی ہے، لالچ بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل کر دے۔ ایک بندہ یہ ہے۔ دوسری طرف ایک کافر ہے، سویا ہوا ہے، غافل ہے، رات کو سوتا ہے، صبح 10 بجے 11 بجے اٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا وہ جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے، اور وہ جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ عالم اور غیر عالم نہیں۔ اسی طرح سے ایک عمل کرنے والا اور ایک عمل نہیں کر رہا، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ تو اس طرح سے شفاعت کی جھوٹی امیدیں لگا لینا، عمل کخ نہیں کرنا، تو بھائی جو عمل کر کر کے مر رہا ہے اس نے بھی جنت میں جانا ہے، اور تم نے بھی بغیر عمل بے عمل جنت میں جانا ہے، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ وہ عمل پہ لگا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ نہ عالم اور غیر عالم برابر ہے، نہ عامل اور غیر عامل برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کی ایک خصوصیت بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ کی بات سنتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کے اوپر بہترین طور پہ عمل کریں۔ یعنی اللہ کی باتیں جیسے قرآن میں بیان ہوتی ہیں نا، تو اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنے کی بہترین صورتیں بھی ہیں نا۔ جیسے اللہ کا ایک حکم ہے، جیسے وضو کرو مثال کے طور پہ، ٹھیک۔ اب ایک یہ ہے کہ وضو کر لیا، اور ایک یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کیا۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ایک ہے کہ نماز پڑھ لی، اور ایک ہے اچھے طریقے سے نماز پڑھی۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اور ایک یہ ہے کہ اچھے طریقے سے روزہ رکھا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، ایک ہے اچھے طریقے سے زکوٰۃ اور صدقہ۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں اللہ کا کوئی حکم معلوم ہوتا ہے نا، تو وہ صرف اللہ کی بات پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس خوبصورت طریقے سے اللہ کی بات پہ عمل کریں، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے اللہ کو یعنی بس خوش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی عقل مند لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع میں اللہ عز و جل نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا اثر ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر۔ جو بھی بندہ مومن ہے اس پہ قرآن مجید اثر کرتا ہے، جس پہ قرآن مجید اثر نہیں کرتا بہرحال اس کو پھر غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور اس کی آیات ملتی جلتی ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہے، ڈر ہے، تو جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جو سکن ہے، ان کی جو بدن ہے، ان کا جو دل ہے، ان کی جو جلدیں ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا خوف ہے، اس پہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جیسے اللہ کے رسول نے بھی مثال دی، قرآن جو ہے، جو وحی ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ بارش پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتی رہی، سال ہوتی رہی، تو پہاڑ کی چوٹی کو کیا ہوگا؟ وہ کوئی فصل اگا دے گی؟ نہیں۔ لیکن اگر یہی بارش جو ہے وہ میدانی علاقے میں ہو تو وہاں فصل اگائے گی، ایک ہفتے میں جو ہے وہ فصل اگائے گی، ہریالی ہو جائے گی۔ تو اگر زمین نرم ہو، یعنی دل کی زمین نرم ہو، تو یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ جیسے فوم ہے نا، فوم کے اوپر جو ہے وہ آپ پانی پھینکے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو ایبزارب کر لے گا، فوم اس کو جذب کر لے گا۔ لیکن لوہے کے اوپر آپ پانی کی ٹنکی بہا دیں، لوہا جو ہے وہ پانی کو ایبزارب نہیں کرے گا۔ تو اگر دل سخت ہے تو قرآن پڑھتے رہیں،
10 قرآن اس کے اوپر پڑھ دیں اس پہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر دل کی زمین نرم ہے، کسی اللہ کے وسلم نے کہا نا کہ جس کو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو اللہ نے ہر خیر سے محروم کر دیا. دل کی نرمی بہت بڑی چیز ہے. تو اگر کسی کی دل کی زمین نرم ہے تو قرآن اس کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کا جسم لرزنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہی قرآن کا الذین یخشون ربہم، جس کے اندر کوئی اللہ کا ڈر، خوف، خشیت ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ قرآن مجید یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جو ہے نا ایک زندہ تعلق نصیب فرمائے، کہ ہم قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں، قرآن مجید سمجھنے والے، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے والے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو جو ہے وہ آباد رکھے. تو بہت ضروری ہے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بھی قائم رکھنا اور اپنی اولاد کا بھی تعلق قائم رکھنا، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں یہی ایک چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہی ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. بس اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کریں. کچھ نہیں بھی سمجھ میں آتی. ایک پروفیسر صاحب آئے میرے پاس، وہ ہماری یونیورسٹی میں ادھر کامسر یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، تو وہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے، کوئٹہ سے آئے تھے. تو وہاں کسی یونیورسٹی میں اب وہ مطلب ریٹائرڈ بھی ہو چکے تھے، کافی ایجڈ تھے، مطلب 70+ میں تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ وہاں کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے. وہ بزرگ بہت اللہ والے تھے، بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو کہتے تھے مجھے ان کی مجلس میں بیٹھ کے بہت فائدہ ہوتا تھا. تو جب وہ دنیا سے جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت باقی تو سارے کاروباری نظر آتے ہیں، ادھر ادھر جانے کو دل بھی نہیں کرتا، تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، تو آپ کے پاس بڑا فائدہ ہوتا تھا، تو آپ کے ذہن میں کوئی اور بندہ ہے کہ آپ کے بعد کہ میں اس کے پاس چلا جایا کروں؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں علم، میں تو باہر نکلتا بھی نہیں ہوں، میری ساری زندگی اسی طرح سے گزر گئی ہے. تو باقی یہ ہے کہ قرآن مجید انہوں نے مجھے پکڑا دیا کہ بس اس کی صحبت میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تو چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اب قرآن تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نے ساری زندگی انٹرنیشنل ریلیشن پڑھایا ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھائی ہے، تو میں اب کیا کروں اس قرآن کا؟ تو کہتے ہیں میں نے ایک کام شروع کر دیا. میں رات کو اٹھتا تھا، تہجد کے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا، کوئی آدھا ایک گھنٹہ میں قرآن مجید یا مصحف کو اپنے سینے پہ رکھ لیتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کتاب کے اندر نور ہے، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر روشنی ہے، یا اللہ اس کتاب کے اندر خیر ہے، یا اللہ اس کی ساری خیر میرے سینے میں منتقل کر دے، اس کا سارا نور، اس کی ساری روشنی، اس کی ساری ہدایت میرے سینے میں، میرے جسم میں، میرے وجود میں، میرے ایک ایک انگ میں. وہ کہتے آدھا گھنٹہ میں یہی دعائیں کرتا رہتا تھا. تو وہ کہتا تھا 1 مہینے کے بعد تو مجھے واقعتاً محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی قرآن میں سے کوئی چیز نکل کے میرے وجود میں داخل ہو رہی ہے. خیر وہ اپنا ایک تجربہ بیان کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو کوئی راہ نہ سجائی دے رہی ہو، لیکن اگر وہ اپنی اس طلب میں سچا ہے کہ بھائی مجھے قرآن کے ساتھ تعلق بنانا ہے اور قرآن سے مجھے کچھ لینا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نور، ہر ہدایت، ہر روشنی سب قرآن میں ہے، سب قرآن میں ہے. ایمان کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑا سورس، چشمہ. اب دیکھیں نا ہمارے گھر میں لائٹ کہاں سے آتی ہے؟ پیچھے کوئی واپٹا کا گریڈ اسٹیشن ہے نا جہاں سے یہ لائٹ آ رہی ہے، کوئی پاور ہاؤس ہے نا. تو اسی طرح ایمان کا بھی ایک پاور ہاؤس ہے، ایک جنریٹر ہے جس سے ایمان جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. تو اس جنریٹر کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق قائم ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو پھر جب ہمارے ایمان میں کوئی کمی آئی تو بس ایسی ہے جیسے قرآن کھولا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو ایمان میں اضافہ شروع ہو گیا. یہی صحابہ کرام کی کیفیت ہوتی تھی نا کہ کبھی ایمان میں کمی آ گئی. اب جیسے دنیا میں یا باہر نکلتے ہیں تو قرآن ہمارے پاس ایک بہت بڑا سورس موجود ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ زندہ تعلق نصیب فرمائے
اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جن کے بارے میں احادیث میں کہا گیا کہ یہ صاحب قرآن ہیں، اور جن کے بارے میں احادیث میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے گھر والے ہیں، یہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر والے بن جائیں، ہم اصحاب القرآن میں سے بن جائیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔